अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वक़्त की उस अज़ीम फ़तह की सैर कराएंगे जिसने सिर्फ ज़मीनों को नहीं बल्कि दिलों को भी फ़तह कर लिया। ये वो लम्हा था जब ताकत नहीं, अदल और रहमदिली ने एक शहर को फ़तह कर लिया। ये वो दिन था जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सादगी, इंसाफ और अल्लाह पर भरोसे ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि किरदार से फैलता है। दोस्तों, ये कहानी है बैतुल मुक़द्दस की फ़तह की, जहाँ एक खलीफा तख्त व ताज के बग़ैर ऊँट की नकील हाथ में पकड़े रेगिस्तानों को अबूर करते हुए उस शहर में दाखिल होते हैं जहाँ आज भी उनके इंसाफ की खुशबू महसूस की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे कि एक हाकिम ने बादशाहत नहीं बल्कि इंसानियत को कैसे जीता, और ये भी कि इस फ़तह के बाद कौन सा ऐसा मंज़र था जिसने ज़मीन व आसमान को हैरान कर दिया। दोस्तों, वक़्त था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत का। इस्लाम अपनी रोशनी अरब से निकल कर शाम, इराक़ और मिस्र तक फैल चुका था। रोमी सुल्तनत के वो इलाके जो कभी ताकत और शान व शौकत की इलामत समझे जाते थे, अब इस्लामी फ़ौजों के सामने एक के बाद एक झुक रहे थे। इसी दौरान बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम, जो ईसाइयों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम था, अब भी रोमी बादशाह हरकिल के कब्ज़े में था, जबकि शाम के बेशतर इलाके मुसलमान फ़तह कर चुके थे। रोमी फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस को मजबूत किलों और फ़ौजी दिफा से घेर रखा था। इस्लामी लश्कर की क़ियादत उस वक़्त के मशहूर सिपह सालार हज़रत उबैदा बिन जर्राह कर रहे थे, वही जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरे उम्मत का अमीन अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उनके साथ मैदान जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें अल्लाह की तलवार कहा जाता है, हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने मिस्र की फ़तह में अजीम किरदार अदा किया, और हज़रत शरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर सिपाही भी शरीक थे। ये तमाम सिपाही सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि ईमान, सब्र और कुर्बानी की ज़िंदा मिसालें थे। उन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जानें निछावर करने का अज़म कर रखा था। जब इस्लामी लश्कर ने बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया तो ये मुहासरा कई माह तक जारी रहा, लेकिन मुसलमानों ने न जुल्म किया न कमज़ोरों पर हमला, बल्कि अदल, सब्र और अखलाक के साथ अपनी दावत इस्लाम को कायम रखा। आखिरकार जब रोमियों ने देखा कि ये लश्कर तलवार से नहीं बल्कि ईमान से लड़ रहा है, तो उन्होंने शर्त रखी कि वो शहर सिर्फ खलीफा वक़्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों ही सुपुर्द करेंगे। और यही वो लम्हा था जहाँ से एक नई तारीख़ का आगाज़ हुआ, एक ऐसी तारीख़ जो आज भी इंसाफ, ईमान और इंसानियत की सबसे रोशन मिसाल है। दोस्तों, जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े ईमान के लश्कर के सामने बंद हुए तो इस्लामी फ़ौज के सिपह सालार हज़रत उबैदा बिन जर्राह ने शहर का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा किसी जुल्म या ताकत के ज़ोर पर नहीं बल्कि अदल, सब्र और दावत इस्लाम के उसूलों के मुताबिक किया गया। इस्लामी लश्कर ने रोमियों के मुकाबले में न तो ज़्यादा साज व सामान रखा था न ही दुनियावी ताकत, लेकिन उनके पास एक ऐसी क़ुव्वत थी जो दुनिया की किसी फ़ौज के पास न थी, अल्लाह पर यकीन और ईमान की रोशनी। कई हफ्तों तक बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द ख़ैमे नस्ब रहे। मुसलमान सिपाही रातों को इबादत करते, दिन में मोर्चों पर डटे रहते। उनके दिलों में कोई नफ़रत नहीं बल्कि ये यकीन था कि अगर अल्लाह चाहेगा तो ये मुक़द्दस सरज़मीन अदल के साए में आ जाएगी।
رومی کمانڈر فیریوس نے دیکھا کہ یہ لوگ عام فوج نہیں، یہ وہ امت ہے جو اپنی تلوار سے زیادہ اپنی نمازوں سے لڑتی ہے۔ انہوں نے امن مذاکرات کی خواہش ظاہر کی، مگر ایک شرط رکھی کہ شہر کی چابیاں وہ صرف خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیں گے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام مدینہ بھیجا تو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر نہیں کی، انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ خود شام جائیں گے تاکہ اس عظیم فتح کو امن، انصاف اور عزت کے ساتھ مکمل کرے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک خلیفہ نہ شاہی لباس پہنتا ہے، نہ لشکر کے ساتھ شان و شوکت سے نکلتا ہے، بلکہ اونٹ پر سوار ایک عام انسان کی طرح نکلتا ہے، لیکن اس کے قدموں کے نیچے اللہ کی نصرت اور آسمان کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت عمر کا سادہ سفر۔ دوستو، جب بیت المقدس کے دروازے امن کی طلب میں کھلنے کو تیار تھے تو مدینہ منورہ میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی۔ جیسی ہی انہیں معلوم ہوا کہ شہر صرف ان کے ہاتھوں سپرد کیا جائے گا، انہوں نے فوراً عزم کر لیا کہ وہ خود وہاں جائیں گے۔ لیکن دوستو، یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ اس خلیفہ کا سفر تھا جو ساری دنیا پر حکمرانی کرتا تھا، مگر خود کے لیے ایک خادم، ایک اونٹ اور ایک تیلا اناج ہی کافی سمجھتا تھا۔ حضرت عمر نے مدینہ سے صرف ایک خادم کے ساتھ روانگی اختیار کی۔ دونوں کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، طے ہوا کہ باری باری سواری کریں گے۔ ایک وقت خلیفہ اونٹ پر سوار ہوں گے اور دوسرا وقت ان کا خادم۔ یار سوچو، دنیا کے سب سے بڑے حاکم کا یہ حال، نہ لشکر، نہ جھنڈے، نہ حفاظت کے دستے، بس گرد اڑاتی ایک اونٹنی اور اس پر بیٹھا اللہ کا بندہ۔ رستے میں کہیں خلیفہ اونٹ پر ہوتے، کہیں نکیل تھامے پیدل چلتے۔ ایک موقع پر خادم کی باری تھی سوار ہونے کی تو ایک ندی کے کنارے پہنچے۔ خادم نے کہا، امیر المومنین، یہ جگہ کچی ہے، میں پیدل چلوں؟ حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، اب تمہاری باری ہے، اور عدل یہی ہے کہ تم سوار ہو۔ یہ جملہ دوستو صرف ایک بات نہیں تھی، یہ اسلام کے عدل کی بنیاد تھی، جہاں حاکم بھی اپنے خادم کے حق کا خیال رکھتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی سرزمین میں داخل ہوئے تو لوگ حیران رہ گئے کہ خلیفہ وقت کے پاس نہ پوجی ساز و سامان ہے، نہ شاہانہ سواری، بلکہ پیروں میں مٹی، کپڑے پر پیون اور چہرے پر نور ایمان۔ یہی سادگی، یہی اخلاص اسلام کی اصل طاقت تھی، جس نے دلوں کو فتح کیا، زمین کو نہیں۔ شہر کے دروازے پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سپاہی خلیفہ وقت کے منتظر تھے۔ جب حضرت عمر اونٹ کی نکیل تامے پیدل چلتے ہوئے پہنچے تو سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ خلیفہ جس کے نام سے بادشاہ کانپتے تھے آج مٹی میں لتڑا ہوا، بغیر کسی فخر کے اللہ کی راہ میں چلا آ رہا تھا۔ جب رومی پادری نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے دنیا کے بادشاہ دیکھے ہیں، مگر ایسا انصاف پسند، عاجز اور سچا حکمران کبھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر کو پیش کیے۔ یہ چابیاں خون ریزی سے نہیں، بلکہ امن و ایمان سے حاصل کی گئی۔ دوستو، یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب بیت المقدس کی فضا میں تلواروں کی چھنکار نہیں، بلکہ اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی۔ حضرت عمر نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑی،
سر کو جھکایا اور کہا، اے اللہ، تو نے ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے، ہمیں اس کے سوا کسی چیز سے عزت نہ دینا۔ پھر وہ نہ شاہی محل میں گئے نہ کسی تخت پر بیٹھے، بلکہ سیدھے مسجد اقصیٰ کے قریب گئے، جہاں انہوں نے سرزمین کو صاف کیا اور فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبیوں نے سجدے کیے تھے، اور ہم بھی اسی سرزمین پر سجدہ کریں گے۔ پورا شہر عشقوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عیسائی، یہودی، مسلمان سب جان گئے کہ یہ فتح کسی سلطنت کی نہیں بلکہ انسانیت کی فتح ہے۔ دوستو، جب بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آئے تو وہاں موجود رومی فادری نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان و مال، ہمارے گرجے اور ہماری عبادت کی آزادی محفوظ رہے۔ حضرت عمر نے نہ لمحہ بھر سوچا، نہ کوئی سخت شرط رکھی، بلکہ ایک ایسا معاہدہ لکھوایا جو آج بھی دنیا میں عدل اور انسانیت کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ تاریخ میں عہد عمر یا عہد نامہ بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں حضرت عمر نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ عہد ہے جو اللہ کے بندے امیر المومنین عمر نے اہل ایلیاء بیت المقدس کو دیا۔ ان کی جانیں، ان کے مال، ان کے گرجے، ان کے صلیبے اور ان کے بیمار و تندرست سب محفوظ ہے۔ نہ ان کے گرجے گرائے جائیں گے، نہ قبضے میں لیے جائیں گے، نہ وہاں کے رہنے والوں کو ان کے دین سے روکا جائے گا۔ یار سوچو، ایک فاتح یا حاکم جو چاہتا تو شہر کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا، سب کچھ بدل سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا، ہم ظلم کے لیے نہیں آئے، ہم انصاف کے لیے آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے اہل شہر کو مکمل امن دیا، نہ کسی کو گھر سے نکالا، نہ کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا۔ یہ وہ عدل تھا جو نہ یونان کی تاریخ میں تھا نہ روم کی سلطنت میں، یہ اسلامی انصاف تھا۔ جب فادریوں نے یہ معاہدہ پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایسے فاتح نہیں دیکھے جو دشمن کے گروہ کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو معلوم ہوا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک زندہ نظام عدل ہے جو دلوں میں امن پیدا کرتا ہے۔ دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا امن معاہدہ مکمل کیا تو رومی فادری فیروس نے کہا، اے امیر المومنین، آئیے ہم آپ کو اپنی سب سے مقدس عبادت گاہ دکھاتے ہیں، جہاں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد باقی ہے۔ یہ ہے چرچ آف دی ہولی سیپلکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وہاں گئے۔ جب وہ چرچ کے اندر پہنچے تو وقت نماز قریب آ گیا۔ پادری نے عرض کیا، اے عمر، آپ یہی نماز ادا کر لیجئے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرچ کے ارد گرد دیکھا، پھر آہستگی سے فرمایا، نہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ پادری حیران ہوا، کیوں امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت نرمی سے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو آنے والے مسلمان کہیں یہ نہ سمجھے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی، لہٰذا اس چرچ کو مسجد بنا دینا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عبادت گاہ کو نقصان پہنچے۔ یار سوچو، ایک فاتح، ایک حاکم جس کے پاس اختیار تھا، مگر اس نے دوسروں کے دین، ان کے عقیدے اور ان کی عبادت گاہ کا اتنا احترام کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرچ سے باہر نکلے اور قریب ہی ایک جگہ زمین پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔
جہاں بعد میں مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر کی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام نے صرف زمین نہیں بلکہ دلوں کو فتح کیا۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ایک حاکم دوسروں کے مذہب کی حفاظت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ دوستو، یہی اسلام ہے، وہ دین جو محبت، برداشت اور انصاف سکھاتا ہے، اور حضرت عمر نے اس کا زندہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دوستو، فتح بیت المقدس کی یہ داستان ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سناتی بلکہ ہمیں زندگی کا ایک مکمل اصول سکھاتی ہے کہ حقیقی فتح تلوار سے نہیں، کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا کہ اسلام کسی قوم کو مٹانے نہیں بلکہ انصاف دینے آیا ہے۔ انہوں نے وہی کیا جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ بے شک اللہ عدل اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ دوستو، سوچو، ایک خلیفہ جو زمین کے بادشاہوں پر غالب تھا مگر دل میں عاجزی، لبوں پر ذکر اور ہاتھ میں عدل لیے چل رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ طاقت ہو تو رحم کرو، اختیار ہو تو انصاف کرو، جیتو تو غصے سے نہیں، اخلاق سے جیتو۔ یہی وہ درس ہے جو اسلام کو باقی مذہب سے ممتاز بناتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہر مومن کے دل میں زندہ رہنا چاہیے کہ اگر تمہیں عزت چاہیے تو عدل کے راستے پر چلو، کیونکہ اسلام کی شان طاقت نہیں، کردار ہے۔ دوستو، فتح بیت المقدس کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ایمان، سادگی اور انصاف ایک دل میں جمع ہو جائے تو اللہ زمینوں کو نہیں، دلوں کو بھی فتح کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اقتدار کی اصل خوبصورتی تخت پر نہیں بلکہ اس شخص میں ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو اور نفس کے سامنے جھک جائے۔ آج ہمیں بھی اپنے دلوں میں وہی عمر والا ایمان پیدا کرنا ہے، جہاں دوسروں کے لیے محبت ہو، فیصلوں میں انصاف ہو اور زندگی میں عاجزی ہو۔ اگر تمہیں یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور ہمارے چینل سچائی کی راہ کو سبسکرائب ضرور کرو تاکہ ہم مل کر اسلام کی روشنی کو مزید پھیلائیں۔ اللہ ہم سب کو عدل، ایمان اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔